अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल मुआफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अहल कुरान, आज हमारे सबक का आगाज़ होगा। आयत नंबर 21 है, पारा नंबर 13, सूरह इब्राहीम। अब पीछे आपको जो आपने पढ़ा है उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि अगर कोई यानी अल्लाह ताला के तमाम काम जो है अल्लाह के हकूक़ पूरे ना करे तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला एक और उम्मत ले आता है। अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और तुम्हारी जगह नई खलकत ले आए जो अल्लाह के जो अहकामात हैं उनको नाफिज करे। और अल्लाह कहता है कि ये बात अल्लाह के लिए कुछ दुश्वार नहीं। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि व बरज़ु लिल्लाहि जमीआ, सब का सब कुछ अल्लाह ही के लिए। अल्लाह कहता है और जब ये लोग अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो कमज़ोर लोग इन लोगों से जो दुनिया में बड़े बने फिरते थे, ठीक है, कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ही पीछे लगे हुए थे, बताओ आज आप अल्लाह के अज़ाब से बचाने के लिए हमारे कुछ काम आ सकते हो। आगे से वो क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे अगर अल्लाह हमें हदायत दे देता तो हम तुम्हें भी दे देते, इसलिए बराबर है कि हम बेसब्री करें या सब्र करें, बहरहाल हमारे लिए निजात की कोई राह नहीं है। यानी क़यामत के दिन जो मती और मता है दोनों एक जैसे बेबस होंगे। ये इस आयत में असल में अल्लाह ताला अंधी तकलीद करने वाले जो लोग हैं ना, जो तहकीक नहीं करते किसी बात की, ना दीन के मुताबिक चलते हैं और दूसरों के यानी आंखें बंद करके एतबार करते हैं और शरीयत के मामले में बिल्कुल भी यानी अपनी कमज़ोरी का इजहार करते हैं। हालांकि शरीयत का इल्म हासिल करना चाहिए हर एक को। आम लोगों की भी इताअत करते हैं, बुज़ुर्गों को भी पारसा समझ के उनकी भी अंधी तकलीद करते हैं। तो अल्लाह की अदालत में जब हाज़िर होंगे तो वो अपने बड़े बुज़ुर्गों से जिनकी वो पैरवी करते रहे होंगे पूछेंगे कि दुनिया में तो हम सारी उम्र तुम्हें बड़ा समझ कर ही तुम्हारी इताअत करते रहे ना, आज तो हम और तुम दोनों ही एक जैसे मजबूर हैं, तो अगर कुछ हिमायत हमारी कर सकते हो तो अब करो। तो जिसके जवाब में वो कहेंगे कि अगर हम सीधी राह पर चलते तो तुम्हें भी सीधी राह पर चलाते, मगर जब हम खुद ही गुमराह थे तो तुम्हें क्या हिदायत देते। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अगर अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से निजात की राह सिखा देता तो हम तुम्हें भी बता देते, मगर आज तो हम दोनों यकसा किस्म के यानी मुजरिम हैं, जिसने अताअत की वो भी और जिसकी पैरवी की गई वो भी, और एक ही जैसी मुसीबत में मुब्तला है। निजात की कोई सूरत नहीं है, ना खामोश रहने और ना सब्र करने में कोई फ़ायदा है, ना घबराने में और ना चीखने चलाने में, क्योंकि वो फुल एंड फाइनल डे है ना। उसमें अल्लाह ताला जो है वो फिर कोई रास्ता नहीं है। ये दुनिया ही है जिसमें आप अपने आप को संवार सकते हैं और शरीयत के रास्ते पर चलाते हुए अपनी आखरत को भी आप बेहतर कर सकते हैं, जैसे कि अहादीस में आता है कि दुनिया आखरत की खेती है। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाता है कि वक़ाल शैतानु लम्मा कुदियल अम्र, यानी जब सारे अमूर का फ़ैसला हो चुका होगा, कर दिया जाएगा, तो शैतान कहेगा कि अल्लाह ने तुमसे जो वादा किया था वो सच है। इन अल्लाह वादकुम वादुल हक़, यानी जो अल्लाह ने वादा किया वो सच्चा वादा था और मैंने भी तुमसे एक वादा किया था जिसकी मैंने तुमसे खिलाफ वर्जी की और मेरा तुम पर कुछ ज़ोर ना था, सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें अपनी तरफ बुलाया और तुमने मेरी बात मान ली। लिहाजा आज मुझे मलामत ना करो, बल्कि वो कहेगा कि अपने आप ही को मलामत करो। आज ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ और ना तुम मेरी कर सकते हो। इससे पहले भी जो तुम मुझे अल्लाह का शरीक बनाते रहे, मैं उसका इनकार करता हूँ। ऐसे जालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब ये क्या चीज़ आ गई आपके सामने? शैतान जो है ना वो दोज़खियों से क्या खिताब करेगा
شیطان چونکہ خود بھی دوزخ میں جائے گا نا، تو اہل دوزخ کو جو اسے ملامت کر رہے ہوں گے نا، مخاطب کر کے کہے گا دیکھو ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا پیغمبروں کے ذریعے، سچا وعدہ قیامت کے دن کا، اور یقیناً وہ آنے والا ہے، اور اس دن ہر شخص کی اللہ کے حضور پیشی ہوگی، ہر ایک کے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ تو اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، جس میں سزا اور جزا کا دن اس نے جو مقرر کیا تھا اس میں نافذ کر دی گئی ہے۔ اور ایک وعدہ شیطان کہے گا جو میں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے تمہارے ساتھ کیا تھا، کہ روز آخرت جو ہے نا صرف ایک ڈھکوسلا ہے، یا یہ قائم ہی نہیں ہوگا، یا اگر دل میں تھا کہ قائم ہوگا لیکن آپ کا عمل ایسا ہے کہ بھئی ہمیں تو کسی چیک اینڈ بیلنس کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑے گا۔ مرنے کے بعد انسان مٹی میں مل کر خاک ہو جائے گا، اور ہزاروں سال بعد ایک تو پہلا یہ بات کہ جو نان مسلمز جو اہل کتاب نہیں ہیں ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ تو خواہ ہم اپنی اس دنیا کو جو ہے وہ اتنی پابندیوں میں ڈال رہے ہیں، جکڑ رہے ہیں، یہ کون سی دانش مندی ہے؟ اس دنیا میں جتنی زندگی عیش و آرام سے گزاریں، جب آئے گا آخرت کا وقت تو شفاعت کام آ جائے گی، یا کسی بزرگ کا دامن پکڑ کے تو جنت میں چلے جائیں گے، آخرت میں بھی لوگ سفارش سے بچا لیں گے۔ تو یہ کس کے وعدے تھے؟ یہ شیطان کے وعدے، اور آج بھی یہ شیطان کے وعدے ہیں جو دنیا میں وہ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے۔ تو اس سے کس نے بچنا ہے؟ ہم سب نے بچنا ہے جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا یہ دوزخیوں کے ساتھ شیطان کا خطاب ہے جب سارے کام ہو چکے ہوں گے، چیک اینڈ بیلنس قائم ہو چکا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہا بِإِذْنِ رَبِّہِم۔ جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے انہیں اللہ ایسے باغوں میں یعنی داخل کرے گا جس میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کی جو دعائے ملاقات ہوگی تحیتہم فیہا سلام، تو وہ کون سی ہوگی؟ سلام۔ تحیہ کے مطلب دعائے درازی عمر، اور یہاں دنیا میں جو ایک دوسرے کی ملاقات کے وقت سلام یا السلام علیکم کہا جاتا ہے تو یہ دراصل مخاطب کے لیے امن و سلامتی اور تندرستی کی دعا ہوتا ہے، اور جنت میں بھی سلامتی تو پہلے سے موجود ہوگی، اور وہاں سلام کا مطلب یہ ہوگا، وہاں پہ جو آپس میں سلام کہا جائے گا اس کا اہم مطلب ہوگا کہ تمہیں یہ سلامتی مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمات طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ، توحید یعنی کلمہ طیبہ سے یہاں مراد ہے توحید، اس کی اللہ نے کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے جیسے وہ ایک پاکیزہ درخت ہو۔ اب یہ کلمے کی مثال، اس کو ذرا اچھے طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے، جس کی جڑ زمین میں خوب جمی ہوں اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوں۔ اچھا کلمہ طیبہ کے ویسے لغوی معنی ہے پاکیزہ بات، اور اس سے اصطلاحی معنی جو لیے جائیں گے وہ ہوگا لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ جو عقیدہ اور عمل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جہاں یہ ساری کی ساری بھلائیوں کا یعنی باعث بنتا ہے، بنیاد بنتا ہے، وہاں ہر برائی کی جڑ بھی کاٹ دیتا ہے۔ اور یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز جو ہے وہ اسی کلمہ سے کیا، یعنی لا الہ الا اللہ۔ اب کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے، یعنی پاکیزہ درخت سے مراد یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتا ہے نا، وہ پاکیزہ درخت کی مثال جو ہے وہ کھجور کی درخت کی مثال دی گئی ہے، کہ پاکیزہ درخت کی مومن سے مثال کہ جیسے اس کے دل میں کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید رچ بس گیا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ وہ درخت کون سا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور مسلمان کی مثال اسی درخت کی جیسی ہے، اور یہ بھی نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں ہوتا، یعنی نہ اس کا پھل ختم ہوتا ہے، نہ اس کا دانہ معدوم ہوتا ہے، نہ اس کا نفع ضائع ہوتا ہے، ہر وقت میوہ دیتا ہے۔ تو اس وقت سید عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔
مگر جب انہوں نے دیکھا کہ میرے ساتھ اس مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر بزرگ خاموش بیٹھے ہیں، تو انہوں نے بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جس کی ریزمبلنس دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب مجلس ختم ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں اپنے ابو سے کہ ابا جان، اللہ کی قسم میرے دل میں یہی بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے جو مومن کی مثال جیسا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تم نے کہا کیوں نہیں، خاموش کیوں رہے؟ تو انہوں نے عبداللہ بن جو عمر ہیں انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ سارے خاموش تھے تو میں نے بھی آگے بڑھ کر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے کہ اگر تم کہہ دیتے تو مجھے اتنا مال ملنے سے زیادہ خوشی ہوتی، یعنی دنیا میں جتنا مال بھی ملے اس سے زیادہ اس جواب کی خوشی ہوتی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا، شجرہ طیبہ کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ 4 صفات جو ہے نا وہ بیان کی ہیں۔ وہ طیب اور پاکیزہ ہے، اس کی عمدگی خاص شکل و صورت کے اعتبار سے ہو یا پھل پھول کے اعتبار سے، یا پھل کے خوش ذائقہ، شیریں اور خوشبودار ہونے کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اس کی جڑیں جو ہے نا زمین میں خوب مستحکم اور گہرائی تک پیوست ہیں اور اس قدر مضبوط ہیں جو طویل القامت درخت کا بوجھ جو ہے نا وہ اٹھا سکتی ہیں۔ اور نمبر 3 پہ کہ اس کی شاخیں جو ہے نا آسمان میں یعنی بہت بلندی تک جا چکی ہیں، لہٰذا اسے جو بھی پھل حاصل ہوگا وہ ہوا کی آلودگی، گندگی اور جراثیم سے پاک و صاف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ عام درختوں کی طرح نہیں ہے بلکہ ہر موسم میں پورا پھل دیتا ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ کھجور کے درخت میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس درخت کو حدیث میں شجرہ طیبہ کہا گیا ہے۔ اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی کوئی ایسا درخت ہو جو ہر وقت پھل دیتا ہو، اور اس آیت کے الفاظ کے بالکل وہ مطابق ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شجرہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کے مثل قرار دیا ہے، اور کلمہ طیبہ یعنی جو پاک کلمہ آپ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، توحید کا کلمہ، اس میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ وہ سدا بہار ہے، ہر وقت اپنے یعنی وہ پھل لاتا رہتا ہے، اور یعنی موسم کی جو ہے اثرات بھی اس کے پھل پر کم پڑتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توتی اکلھا کل حین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پروردگار کے حکم سے ہر آن پھل دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ وہ سبق حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَاتٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ۔ اب اگلی بات آ رہی ہے کہ جو گندے کلمے یعنی شرک کی مثال خراب درخت کی سی ہے جسے زمین کی سطح سے ہی اکاڑ کر پھینکا جائے اور اسے کچھ استحکام نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب پہلے تو دیکھ لیں کہ کلمہ طیبہ کی جو ہے اس کی تو جڑ مضبوط ہے، ٹھیک ہے، اور زندگی انسانی زندگی میں اس کا آغاز جو ہے نا وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یعنی دور سے ہوا، وہیں توحید پرستی شروع ہوئی، بنی نوع آدم جو ہے وہ وجود میں آئے، اور تا قیامت یہ کلمہ جو ہے وہ برقرار رہے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے جو کلمہ طیبہ کے ثمرات ہیں اس کو اگر لا الہ الا اللہ پڑھا جائے تو اس کے مطابق آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ساری کی ساری اس کے مطابق کس طرح سے ہوتی ہے اور کیا فوائد آپ کو معاشرے میں حاصل ہوتے ہیں، یہ بھی بڑے زبردست ہیں کہ اللہ کی رحمت برکات اس کلمے کی طرف سے ملتی ہیں، اور اس کی اگر کوئی انسان اپنا معاشرہ یا اپنا نظریہ حیات اس کلمے کے مطابق بنا لے تو اس کے ثمرات میں بہت یعنی کہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک رہا یہ خبیث کلمے کی بات یعنی کفر و شرک کی بات، تو ایسی مثال جو ہے نا ایسے پودے کی دی گئی ہے جس کی ساری صفات جو ہے نا وہ کلمہ طیبہ سے علیحدہ ہیں، الگ ہیں، اپوزٹ ہیں، اور اس میں نا اس کو جو پودا قرار دیتے ہیں نا حدیث کی روح سے شجرہ خبیثہ سے مراد جو ہے نا وہ اندرائن کا پودا ہے جسے ہم پنجابی میں تما بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اندرائن کا پودا ہے، پنجابی میں اس کا نام ہے تما، جس کا پھل سخت کڑوا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. اسی طرح سے جہاں بھی باطل نظام رائج ہوگا وہ اس کے تو نیگیٹو ہی اثرات ساری طرف آئیں گے. معاشرے میں بد امنی ہوگی، رشوت ہوگی، حقوق غصب ہوں گے، جان و مال آبرو کا تحفظ محفوظ نہیں یعنی وہ رہیں گے. غرض کے ایسے معاشرے میں عوام کی بے چینی اور اضطراب بڑھتا ہے اور کئی طرح کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کا کوئی علاج سوچا جائے تو مزید مسائل پیچیدہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل علاج کیا ہی نہیں جا سکتا ایسے خبیث کلمے کا. یہ پیاری سسٹرز آج ہمارا سبق تھا، آیت نمبر 26 تک ہم نے پڑھا. امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کلمہ طیبہ جو ہے اس کے ثمرات بھی عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی توفیق دے، اپنی زندگی میں اپنے نظام حیات میں اس کو رائج کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے پیاروں کو توفیق دے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.